قید میں زخمی ہے کالی بالیاں بیوی کدھر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی بابا سے بلند نعرہ سلوان تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ امام باقر کے حسینی میں تشریف لائیں مجلس کا آغاز ہو گیا ہے مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ امام باقر کے حسینی میں تشریف لائیں اگر اس سال کی تداری ایک بار قبول ہو اتنا احسان کر دے ہم مرنے سے پہلے ایک بار بقی میں بنے ہوئے لوگوں کی زیارت کر دیں اور اگر ہو سکے تو ایک تمام مومنین کو جب بقی کے مذکوروں کو شمار فرما سلام محمد وعلی محمد
मुझे नहीं मुझे वो मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही है तो जो दाद नहीं देते हैं उनकी दाद देते रहे तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ इंशाल्लाह क्लियर आप तक पहुँच रही है। एक सलाह भेज दे बिल्कुल आप तरीके का भेज दे मोहम्मद वाला ठीक है देखिए बहुत आपको पहुँचा रहा हूँ। देखिए उसमें मराना ये है कि खुद साबित मोहम्मद आता है जाफर सादिक अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से हकीकत में कहीं पहुंची नहीं है, लेकिन जब आपने खाने को देखा तो सब खुदा के साथ में एक याद आ गई। सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि याद रखो जिस जगह भी मजलिस होती है वो जगह मिसले खाना काबा है। अच्छी भाई से कसम खुदा की क्या करे आप मासूम जिस जगह भी मजलिस होती है। अब भारत को तो खुश हो जाए पेट पुलिस कराते हैं कि जिनके घरों में मातम होता है भले ही तनख्वाह होता हो सब खुश हो जाएंगे। क्या फरमाया आपने कि जिस जगह भी मजलिस होती है वो जगह मिसले खाना काबा है। अच्छा बताइए खाना काबा किसने बनाया? जी हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलाम ने। और ये मस्जिद आज़ा किसके लिए है? शहजादी ज़ैनब आबिदीन है। खाना काबा बनाया इब्राहीम और इस्माईल ने। मस्जिद आज़ा किसके लिए है साहब? शहजादी ज़ैनब की देन है। छठे नाम का बता रहे हैं कि जिस जगह की मजलिस हो वो जगह मिसले खाना काबा है। अब मैं तुमने कहा जाके पढ़ूं कि इब्राहीम और इस्माईल वो है जो खाना काबा बनाए, ज़ैनब वो है जो मजलिस में बात थे। इतना भी दे मोहम्मद जो मजलिसों में खाना काबा अच्छा इन मजलिसों पूरे सबसे पहले शाम को चलती है, लेकिन हकीकत में मजलिस क्या है वो सुन ले। ये सलाम है मोहम्मद अगर आज की बड़ी साहब तक पहुंच गई है तो भारत में के मजमा कितने लोग उसकी परवाह नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से हूँ और इंशाल्लाह आज की बड़ी जब पहुंच गई तो 5 साल पूरे गए। अगर पहुंच गई अगर नहीं पहुंची तो जहाँ 360 से 170 से जागरी बात नहीं कर तो ज्यादा दोस्त मिलेगा भाई। आखिर हकीकत बड़ी है क्या? मकसद कहता है सरकार सैयद शुहदा हज़रत अबू अब्दुल्लाह इब्न हुसैन जब आप मदीना मुनव्वरा को छोड़ रहे थे तो जनाब हज़रत मोहम्मद की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद कहा ऐ फर्जंद रसूल ऐ मेरे आका आप आखिर मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? ज़बरदस्त तारीख का फिक्रा है, फिक्रा से आप सबको ये है। इमाम मासूम इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तो ये मदीना छोड़ रहा हूँ अपने नाना की उम्मत की तरह भी छोड़ रहा हूँ। भाई मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? ये अगर आपकी फिक्रा याद नहीं तो आप माने आप आज़ादार है ही नहीं। हाँ हर एक आज़ादार तक फिक्रा है होना चाहिए। इमाम हुसैन ने क्या कहा जनाब मोहम्मद अलैहि से कि मैं मदीना छोड़ा हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाम में छोड़ रहा हूँ। हुजूर वाला ये बताइए इमाम को तुझे कहना चाहिए था यकीन बिगड़ गया है। यदीद हराम को हलाल हलाल को हराम जायज़ को नाजायज़ नाजायज़ को जायज़ सही को गलत और गलत को सही कर रहा है। इमाम हुसैन को ये कहना चाहिए था मैं यजीद को सुधारने जा रहा हूँ। कहा नहीं कहा तो क्या कहा नाना की उम्मत की इस्लाह के जा रहा हूँ। हुसैन ने मदीना छोड़ने से पहले बता दिया अगर उम्मत सुधर जाए तो यजीद बनने ही न दे। इतना फिर मोहम्मद अगर उम्मत सुधर जाए और बस मतलब पढ़े लिखे अगर उम्मत सुधर जाए तो यजीद बनने ही न दे। नसीराबाद के मोमिन याद रखिएगा यजीद बन के नहीं आता माशरा यजीद बनाता है। इतना वैसे आपने सदरी तौर पर सुन लिया, लेकिन कसम खुदा की कोशिश करिएगा अगले साल अंजाम अज़ाब की फिक्रा तुम्हारे दीवारों की हड्डी में बनना चाहिए। मैंने कहा तो भाई यजीद पर नहीं आता माशरा यजीद बनाता है।
جب بہت ساری برائیاں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تب جا کے یہ بنتا ہے. سوال اس میں کہ حضرت محمد بھائی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو چاہتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری مزاج میں ادھر ادھر دینا سچ ہونا ہے. اور ویسے یہ سب کچھ کرنا ہے نا اور ہمارے کتنے سے پھر کے بعد کوئی آئے جائے آپ بھائی کی سائڈ پر کرنے کا مجھے دیکھتے ہیں. اس سے مجھے سوال جناب آپ بھائیے گا یہ درد ہے تو میں نصیحت بات کی ضرورت کر رہا ہوں. آج کل ہمارے یہاں کوئی جناب محمد حنفیہ پڑھنے کو تیاری نہیں ہے کہ آخر کیا ہے محمد حنفیہ. بھائی جہاں حسین بنیادی ہے وہی محمد حنفیہ کو بنیادی ہے. میں بتاؤں جناب محمد حنفیہ کے ساتھ کیا ہے سنیں گے سنیں جنگ کے صدیق کا مبارکہ مولانا متقیان نے سب سے پہلے جنگ کے صدیق میں جس کو بھیجا اس کا نام ہے محمد حنفیہ. میرا پڑھنا آسان آپ پر سننا آسان. صاحب ذوالفقار جسے بہادری کی سڑک کہتے ہیں اسے محمد حنفیہ کہتے ہیں. صاحب ذوالفقار سب سے بڑا کس کو کھایا جناب بولتے رہیے گا حضرت. اچھا آپ سب دیکھ رہے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے نہیں آ رہا لیکن امام معصوم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ملنی چاہیے. اور بالکل میں کس کی بات کرا یہ بات بڑی اچھی پڑی تو پھر اس کا فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے. اور ویسے کہ سورے والا چوراہوں پہ بولنا عبادت نہیں فرش ملائے اہل بیت پہ بولنا عبادت ہے. اب بھائی پلیز آپ بولتے رہیے میں تھوڑا کہنا چاہتا ہوں. جناب محمد حنفیہ جب چلے سب سے پہلے کون گیا جناب محمد. جب جناب محمد حنفیہ چلے انشاءاللہ زندگی پر آپ کو ذکر کرنا چاہیے تو دو چار وہ بھی چلے ان کے ساتھ میدان میں جو ہر گاؤں میں پائے جاتے ہیں. کون کا بھائی کو بھائی سے لڑوانے والے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں پڑوسی کو پڑوسی سے لڑوانے والے انجمن کو انجمن سے لڑوانے والے نوحہ کو نوحہ سے لڑوانے والے ایک پہلے سے بات کو دوسرے پہلے لڑوانے والے یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جناب محمد حنفیہ کے ساتھ چلے کہاں میدان میں کہنے لگے محمد حنفیہ دیکھا کیا دیکھا کہ آپ کے بابا علی آپ سے کب محبت کرتے ہیں. کل تمہیں کیسے پتا چلا کب یہ کریں سب سے پہلے آپ کو بھیج دیا تین لگے آپ کو لگے تلوار لگے آپ کو لگے زخم ہوا آپ کو آئے شہید کو آپ کو. چونکہ حسین تو محمد کے نواسے ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں انہیں بچا لیا آپ کو بھیج دیا. قسم خدا کی نصیرہ بات کی بھائی سے بھائی کو لڑوانے والوں کے اوپر ایسا قرار تماچا مارا محمد حنفیہ نے سنیے کیا جواب کہا کیا کہا اس نے کہ جو ہونا وہ آپ کو ہو جائے وہ تو لڑکی کے نوازی ہے وہ بچ جائے. تکلیف ہو آپ کو زخم لگے تیر لگے تلوار لگے نشتر خطے پھالے آپ کو لگے وہ بچ جائے. تو جناب محمد حنفیہ نے کہا جانا مجھے یہ بتاؤ تم میرے ساتھ میدان میں آ گئے کہ اگر معاویہ کی طرف سے کوئی تیر چلے تمہاری آپ کو بھی طرح کیا کرو گے کا روکیں گے کا کہے سے روکو گے کا ہاتھ سے روکیں گے کا اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اپنے ہاتھ سے کم محبت ہے آنکھوں سے زیادہ ہے. کیا سننا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں کا اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ محبت ہے ہاتھ سے کم ہے کا نہیں دونوں میرے جسم کا حصہ ہے. جتنی محبت ہاتھ سے ہے اتنی آنکھ سے ہے. پلک کے محمد حنفیہ نے کہا بس اتنا سمجھ لے حسنین بابا کی آنکھیں ہے میں بابا کا بازو ہوں. سلام کہتے ہیں محمد والے محمد حسنین بابا کی آنکھیں ہے میں محمد حنفیہ زور بازو حیدر کرار ہوں. یعنی قوت بازو حیدر کرار کو محمد حنفیہ کہتے ہیں. اور چلا رہے لیکن بات نہیں ہوتی. اچھا امام حسین نکلے تو کیا کہتے نکلے بڑا یزید یعنی کہ معاویہ وہ گیا دنیا سے. اب ایسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بےمان سود اور علی پیدا ہو گئے ہیں. ہمیں سرکار میں جنہیں 16-17 سال ہو گئے میں جسے پڑھتے پڑھتے کتابیں پڑھتے پڑھتے ہم سے کہتے مولانا ان کو پڑھنا چاہیے. کس کو کب معاویہ کیوں کب تو یزید کے باپ تھے. بھیا میں کہتا ہوں کتابیں پڑھو تو پتہ چلے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے.
ارے آپ بہت سن رہے ہیں. چلو میں خدا کی کر دیتا ہوں. چلیے سلام علیکم محمد علی. میں قسم خدا کی جسٹ ابھی ٹرین سے اترا اتر کے مطلب بھائی کو بلا گیا. کیسے پر اللہ شاہ بھائی کو آنا تھا کہیں بن رہا ہے آپ کو آنا ہے. دوبارہ دیکھیے شہزادی کب کہا کسی کی نوکری لگا دے کب کسی کو پھول بنوا دے. ہماری اور آپ کی حیثیت کا حکم بناتا ہے. لہٰذا میں کبھی بھی کی بات آتی ہے وہ پرانا ہے اور یہ ہے وہ ہے پر خدا تعالی میں صدر کا میرا تیرا نہیں ہو سکے. اور یاد رکھیے گا چاہے کوئی صدر ہو سیکرٹری ہو متولی ہو خطیب ہو ذاکر ہو عالم ہو علامہ ہو مرثیہ ہو شاعر ہو ہم سب کے سب آزاداری کے نوکر ہیں اور نوکر کو اپنی اوقات پر رہنا چاہیے. ایک بڑی سب پڑھنا سفر میں بدلا ہے میں زیادہ اہمیت خرچ نہیں کر پاؤں گا. تو امام حسین نے علی مطلب کیا کہتے تھے جب پڑھ دیا گیا تو یزید نے ولید سے کہلوایا کیا کہلایا کہ حسین سے کہو میری بیعت بولتے رہے آپ میری بیعت کرو. میں بہت شوق میں پڑھوں گا چلو شکر کے خدا بیٹو محمد علی انشاءاللہ زندگی بھر مجھے صاحب کو یاد رکھا کہ میں بہت کہیں ہوں نہیں پہنچی تو سکا میری اس پر. یزید نے کہلایا ولید سے میں بہت شوقاً سنا ہوں کہ حسین سے کہو میری بیعت کرے. زہرا کے نام پہ شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو گرم بنایا. انہوں نے ابو طالب کو سیاہی بنایا. اب قیامت تک کے پیدا ہونے والے شریفوں کی جبین پر حسین نے جھوٹا لکھا کہ یزید یاد رکھ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی عزیزان محترم برادران ایمانی میں یہاں سوال فریم کر رہا ہوں. آپ سوچ سمجھ مجھے بتائیے امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی تجھ معاویہ زادے کی بیعت کیوں کروں. آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی امام کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے میں حسین تجھ یزید کی بیعت کیوں کروں کہہ سکتے تھے بھائی کہہ سکتے تھے. کہا نہیں کہا نہیں نام کیا کہا بولتے رہیے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہے اس کے جیسے بھی اور ہے مجھ جیسے بھی اور ہے. آج دنیا کا سب سے بڑا مقرر جیسے ہمارے میں نوٹیفکیشن آیا ایسے ہی جو کی موٹی میں جانے کرتا ہے جو اکثر عربی کے خلاف جو ظاہر کی جنتا کو سے بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ داعش والے کون ہیں یہ آئیسس والے کون ہیں یہ القاعدہ والے کون ہیں. اس لیے جوانوں میں اکثر خدا کہتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہے کوشش کرو مجلسوں کے بعد ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. جن کی گزر گئی قبروں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ تمہاری ماں نے تمہیں زینب کا قاعدہ پڑھایا. وہ ذریعے کی جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. مجھے لگا کہ لوگ کیسے سمجھ میری بات کو بھائی جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے کون ہے. آج پوچھ رہے ہیں کہ داعش والے کون ہیں یا القاعدہ والے کون ہیں. حضور والا سارے کے سارے آتنکوادی کربلا سے میں دلیل دے رہا ہوں زندگی کی کربلا میں تھے نا یہ انسان تھے نا مسلمان تھے. اگر مسلمان ہوتے تو ہم شرط محمد علی اکبر کو قتل کرتے. اگر انسان ہوتے علی اکبر کو قتل کرتے. میں نے بہت بڑی دلیل دی ہے کوئی انسانی نہیں لگی 6 مہینے کی بچوں کو ملا بہت اچھا. ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آئے کہاں سے سن لیجیے
اب جو لوگ ڈسکوری دیکھتے ہیں وہ میری بات سے پہلے کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ناگن بچے دیکھتے ہیں اور جب وہ انڈے سے باہر نکلتے ہیں, حالانکہ مثال الگ ہے لیکن میں مفہوم پہنچا رہا ہوں, مثال کو سچے پر دیکھتے ہیں تو جیسے انڈے سے باہر نکلتے بچوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. کون؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ناگن اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے, خود مثال مشہور ہے, تو ان کی نسل آگے کیسے بڑھتی ہے؟ تو سائنس نے بتایا جو بچ کے نکل جاتی ہے انہیں سے نسل آگے بڑھتی ہے. بھائی یہ داعش والے کوئی اور نہیں, یہ وہی ہے جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے, انہیں کی نسل آگے بڑھ رہی ہے. اب بہت سے دلائل شاید کسی منزل بنا سکتا ہوں, لیکن ایک سوال مجھے آپ سے لینا ہے, صرف 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ. آپ مجھے یہ بتائیے جو حسین مدینے کے آزاد ہے, کون امام حسین زہرا کا بیٹا, 17 لوگ بنی ہاشم کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں, بنی کے دروازے سب سے آگے سرکار وفا مولا پاک تلوار کھینچے کھڑے ہیں. امام حسین ایک سوال کرتا ہوں, اتنے سالوں سے آپ مجھے سنا میرے سوال کا جواب مجھے یہ بتائیے جو حسین مدینے میں آزاد ہے, 17 لوگ بنی ہاشم کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں, جو حسین مدینے میں آزاد تھا اس سے تو ہمت ہو گئی بڑی کو مروان کی کہ یہ کہیں کہ بیعت کرو, لیکن اپنے وقت کا 14 حسین نام سید سجاد, اور سن میں بھائی کبھی کبھی مجھے سنتی ہے, اپنے وقت کا 14 حسین نام ہے علی بن حسین سید الساجدین امام صلاح الدین. میں قسم خدا کی اوپر کرنا چھوڑ دوں گا. آپ مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں دکھائیے کہ جب چوتھے امام دربار یزید میں آئے کہیں بھی ملتا ہو یزید نے کہا سچا بیعت کرو. یہ آپ میری بات کو جائز نہیں کر رہے. میں پھر سوال کر رہا ہوں, جو حسین آزاد ہے, آزاد والے حسین سے ہمت ہو گئی کہ بیعت کرو, لیکن جو حسین کا بیٹا یعنی منصب امامت جو حسین کی جگہ بھی آیا ہے, جو وقت کا حسین ہے, ہاتھوں میں ہتھیلی ہے, گردے میں توق ہے, کمر میں ننگر ہے, پیروں میں چوڑیاں ہے, جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی کہ یہ کہہ رہے بیعت کرو, لیکن اپنے وقت کا 14 حسین کہیں نہیں ملتا کہ سید سجاد سے یزید نے کہا بیعت کرو. نصیر آباد کے مومنی اگر جملہ کلیجے سے اتر جائے تو ماں کا تو حسین ہے نہ ہو تو توبہ کر لینا, کہیں نہیں ملتا. وہ اس لیے کہ ولی یزید کو بتا چکا تھا, حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسا کی مجھ جیسا. آپ اجازت دیں تو پھر سوالوں پر کیا اجازت. مجھے بتائیے جو بھی امام معصوم رہے, آیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ 2025 تک امام کی قول کی ویلڈیٹی ہوگی اس کے بعد ختم, ایسا ہوتا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے, پراپر آ رہی ہے, لیکن میری مجبوری ہے, میں کتنا تک پہنچتا سکتا ہوں, تھوڑا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھیا, کیا ایسا ہوتا کہ امام جو کہے کہ 2025 تک امام کے قول کی ویلڈیٹی ہے اس کے بعد ختم, ایسا ہوتا ہے؟ اچھا ایسا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا ہے؟ سلامت ہو, تھوڑا سا آپ بولے تو اچھا لگا. اور یاد رکھیے میرے بھیا, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے, جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی یا ہیرے کی ہے. اب پہنچ جائیے, جواب آیا مولانا جو مولا کہتے ہیں وہ قیامت تک کے ہوتا ہے. امام حسین نے کہا مجھ جیسے بھی اور ہے, اس کے جیسے بھی اور ہے, یعنی یزید جیسے اور ہے. اب کوئی نہیں لمبی تقریر کے بعد شک کرے میں شیخ مانتا. بھائی کہنے والا تو امام معصوم, امام کیا کہہ رہے ہیں, مجھ جیسے بھی اور ہے, حسین جیسے کا تو پتہ ہی ماتا شاید میں ہے. لیکن کون سا اگر آپ کے ساتھ اچھا لگے گا سوال ہی آتا ہے حسین جیسے کا پتہ کون ہے, لیکن امام جو کہہ رہے ہیں یزید جیسے اور ہے,
مجھ جیسا تم جیسے کی، یعنی یزید جیسے اور ہے یا نہیں؟ ہے؟ مطلب آج کے دور میں یزید ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب یزید ہے تو یزید کو ڈھونڈے گا کون؟ جو حسینی ہوگا۔ یزید کے خاتمہ کون کرے گا؟ جو حسینی ہوگا۔ فائنل امام حسین کہہ رہے ہیں یزید ہے تو جب ایک رقم کی تکلیف کو ڈھونڈے، ہے تو یزید کو ڈھونڈا جائے۔ امام نے کہا ہے۔ اب اگر میں نے مکے کی پوچھا کتابیں پڑھ لی تھی تو کہیں کہیں مجھے یزید نے تھوڑا بہت گھریلو لگ گیا، اور میں نے کوشش کر یزید کی فوٹو بنوائی۔ یزید کی سنیے ایک فوٹو بنوائی، فوٹو کو بڑا سا فریم کرا دیا اور نصیر آباد میں اعلان کرا دیا کہ آنے والے کال کو بعد نماز ظہرین یا قبل نماز مغرب یزید ڈھونڈا جائے گا۔ کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ کہ نصیر آباد کے بین چوراہے گا۔ اب جیسے میں نے یہ اعلان کرنا تھا تو ہمارے گروپ بننے کا مولانا یہ بگڑا بگڑتا موسم ہے، ایسا کرے کہ شربت کی سبزی لگا دے۔ اب بہت مطلب اعلان ہو گیا یزید ڈھونڈا جائے گا، سب کو پہنچنا ہے۔ بھیا قیامت ہو گئی، غضب ہو گیا۔ جو نہ کبھی مجلس میں آتے تھے، جو نہ کبھی مسجد میں آتے تھے، سب کے سب بولے نہ آتی نہ آتی۔ بھائی یہ تو بعد میں کیا ہوگا، کون کتنا پرسنٹ۔ اب جیسے لوگ وہاں سے گزرے ہم نے کہا یہ حضور شربت کچھ فرمائیے۔ اب جیسے ہی وہ شربت پینے کے لیے آئے چچا پھوٹ لگی، آگ سے آگ ملائی، مل گئی، کان مل گئے، ہونٹ کا ہونٹ ملے کا چھوڑ رہی ہے نے۔ دوسرا آیا کا ہونٹ مل گئے، ناک مل گئی، کان کا کان بھی مل گیا، چھوڑیے۔ ایسے ہی کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، اب مغرب کا وقت ختم ہونے کو آ گیا۔ آخر میں پروائڈ کا مولانا بس وہ ہو گیا، جو ہمارا بجٹ کا شغل والوں ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یزید ملا۔ ہمارا کیا کرے؟ ڈھونڈتے رہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، ہم نے فوٹو اتار لی، سارے کے سارے نصیر آباد کے مومن گھر پہ آئے۔ گھر کی ناموس سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ یزید ڈھونڈنے۔ کیسے ڈھونڈ رہے تھے؟ کب فوٹو لگی تھی؟ کہ یزید ملا۔ تب پلٹ کے جواب سے ڈھونڈا تو بہت، مگر سورج سے یزید نہیں ملا۔ بہت دیر سے سمجھ رہے ہیں، اب تو مجلس شروع ہوگی 10 منٹ کے لیے۔ ڈھونڈا تو بہت، مگر سورج سے یزید نہیں ملا۔ اور امام حسین نے کہا یزید ہے۔ کمال ہو گیا بابا، امام حسین کہہ رہا ہے یزید ہے۔ سورج سے یزید کو نہیں ملا، تب کیسے ملے گا؟ سلامت کرتے بولتے رہیے۔ آواز آئی مولانا خاموخواہ نہ بیٹھائیے قوم کے جوانوں کو۔ یہ جو آپ کہہ رہے سورج سے ملے گا، امام حسین نے تو صحیح کہا، مگر سورج سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ سورج سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ آج آپ کو میری غلطی جو وہاں کہہ رہے ہیں یہ آپ کیا کریں؟ جواب آیا مولانا سیرت سے ملے گا۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ یزید جیسوں کو ڈھونڈنے کے نکلے سے ملا، سورج سے تو ملا نہیں۔ اب ہم نے اٹھائی نظارہ رسدوں کی اتنی موٹی کتاب، لفظوں کی بات تو دے دو میرے بھائی، نظارہ رسدوں کی نعوذ باللہ کے تعارف بولو، نظارہ رسدوں کی اتنی موٹی کتاب جس میں موٹے موٹے لفظوں میں لکھا تھا یزید۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا یزید یزید۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا تم جیسے بھی بیان نہیں کرے گا۔ امام حسین نے بتا کہ مجھ جیسے بھی اور ہیں، یزید جیسے بھی اور ہیں۔ فوٹو کے ذریعے سے ڈھونڈنے نکلے تھے یزید جیسوں کو، صبح شام ہو گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یزید کو ملا نہیں۔ جب گھر لوٹ کے آئے گھر والوں نے پوچھا، ہم نے یہی کہا سورج سے نہیں ملا۔ فرش اقرا سے آواز آئی مولانا سورج سے نہیں سیرت سے ملے گا۔ اب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت یزید۔ مولانا کا کچھ جیسے بھی اور ہیں، یزید جیسے بھی اور ہیں، سورج سے نہیں، ہو سکتا ہے سیرت سے مل جائے۔ یزید سیرت مل گئی۔ سیرت یزید کی پہلی سیرت یہ ہے، یزید شراب پیتا تھا۔
ہزاری میری جان یزید کی سیرت کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا, کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو, اپنے سینے پر کتنا ہی بڑا چھٹکے والے سید کا بھوگ بنا دے, اگر شراب پیتا ہے اندر سے یزید ہے. شراب پیتا ہے تو اندر سے یزید ہے. اپنے استاد سے دوران کر سکتا تھا. ہمارا استاد نے مسئلہ بتایا تھا, اگر کسی درجے میں شراب کا خطرہ مل جائے, حل نہ ہو, حل ہوگا تو مسئلہ بدل جائے. کوئی خطرہ ہوتا ہوا کسی زمین پہ آ جائے, اس زمین پہ کوئی گھاس ہوتا ہے, مولا علی کہتے ہیں اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے. میں علی اس گھوڑے کی سواری کو حرام سمجھتا ہوں. میں نے پڑھ کے تم انجام والے بیٹھے ہو بھائی, اگر شراب والی گھاس کو گھوڑا کھا لے, جب میرا مولا اس گھوڑے کی سواری کو قبول نہیں کرتا تو کسی شرابی کی نظر کو کیسے قبول کرے گا؟ کسی شرابی کی مجلس کو کیسے قبول کرے گا؟ پڑھنے کا مقصد سدھر جاؤ. اللہ کرے کہ ویسے ہمارے حاصل ہو رہی ہیں. چھٹے ماہ میں فرمایا اگر ہمارا کوئی شیعہ شراب کا ایک قطرہ پیم توبہ کیے بغیر مر جائے, ہم 14 میں سے اس کی شفاعت نہیں کرے گا. شفاعت نہیں کرے گا. بھارت صاحب کے بہت ہے, میرے پاس کم ہے. یزید کی سیرت, یزید شراب پیتا تھا, یزید جوا بھی کھیلتا تھا. دلیل کچھ ہے میرے پاس. پھر اما ابن عزیز نے حاضر تائجے کو دیکھو, جب مولا ابن خط کیا, جب معاویہ کو کیا ہو تو ان کو دربار کے باہر اتار کیا, کیا بھی دربار سجرا باہر گیا. خود رما ابن عزیز روایت کرتے ہیں, ہمیں خود دیکھا یزید باغ کے چبوترے میں بیٹھ کے جوا کھیل رہا تھا. میں تو حوالے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی. حضور والا اپنا نام نہیں لیتا, کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو, چاہے یہاں ہو چاہے میرے وطن میں ہو, جوا کھیل کر معاشرے کا کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ بن جائے, امیر نہیں اندر سے یزید ہے. یہ تو یزید کی سیرت ہے. آگے بڑھیے, یزید ختم کرو مجلس. یزید کی سیرت, یزید سے مراد من کو یزید نہیں, یزید سے مراد یزید والا راستہ. جی, یزید سے مراد یزید والا راستہ. یزید شراب پیتا تھا, یزید جوا کھیلتا تھا. اجازت تو بولو ہے, اجازت. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے, یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا. دائیں بائیں مت دیکھے, دائیں بائیں مت دیکھے, لیکن جھانکنے کی سب سے بہترین جگہ خود کا گربان ہے. یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. سن لو چلیے, حکومت ملک شام کس کی؟ علی. اولاد علی کی. قبضہ کس کا؟ یزید کا. اب میں نام نہیں لیتا, کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو, اگر یتیموں کا حق کھائے گا, بیواؤں کا حق کھائے گا, بھائی کا حق کھائے گا, اصل خانے کی زمین کھائے گا, بھئی اپنے سر پہ کتنا ہی بڑا ماما کیوں نہ لگا دے, اندر سے یزید ہے. آپ کو سنے والا میں کر کے نہیں پڑتا. ہاں کبھی کر کے نہیں, ایک ہی تو جان ہے, بندہ لے بھی جانتا لے لے کر کے کیا پڑھتا. اگر ڈر کے پڑھیں گے یہی تو ہوگا. اگر کوئی بات نہیں لگے یہی تو ہوگا, کسی دوبارہ نہیں پڑھیں گے یہی تو ہوگا. یہ جانتے سب جانتے, سال بھر ٹائم نہیں میرے پاس. میں آج اتنی وجہ سے میں کیسے ٹائم نکال کے تمہاری نوکری کر دوں, کیونکہ میں تم سب کا نوکر ہوں. تمہاری چھوٹیاں میرے سر کا تاج ہے, بہت قیمتیاں میرے لیے. بھائی معاف کریے اور پھر معاف کریے. حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو, وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو باندھ لیتا ہے. ختم کرو. یزید کی سیرت, یزید شراب پیتا تھا, یزید جوا کھیلتا تھا, یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. اگر آپ منع کرتے ہیں, اگر پورا نصیر بات کا مولا نہ پڑھو میں تب بھی پڑھوں گا. یزید کی سیرت یہ بھی ہے, یزید فساد کو بہت پسند کرتا تھا. یزید فساد کو دلیل سن کو دلیل. بھائی 62-63 میں کیا کیا ہر حسین کو پتا ہے. یزید فساد کو پسند کرتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا, کوئی بھی ہو
کہیں بھی ہو، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے اور جھگڑا کرانے کے بعد چہرے سے شریف بن جائے تو شریف نہیں، اندر سے یزید ہے۔ جانے جن کے ساتھ چھپا ہے کیوں چھپا ہے کیوں مجھے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن مطلب بھائی ہر جگہ پائے جاتے ہیں بھائی کو بھائی سے لڑانے والے۔ آج میں پہچان بتا دیتا ہوں آپ کی زمین پر، آج کے بعد آپ کے گاؤں میں کوئی لڑوا نہیں پائے گا، اور کوشش کرو تو سمجھ آئے گا یہ لڑوانے والا، یہ لڑوانے والے جانتے کیا کریں گے؟ لیکن اگر جھگڑا لڑائی بس آخری کوشش کریں، اگر جھگڑا لڑائی وہ لوگوں کے درمیان ہوئی تو زمین ختم ہو جائے، لیکن دو چار وہاں سے آتے ہیں، دو چار وہاں سے آتے ہیں، ختم کون ہم خاموخواہ ایجنڈا کا نام کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا کرنا، یہ یہاں کی بات کرتے ہیں وہاں کی۔ آج میں لڑوانے والوں کی پہچان بتاؤں، غیبت کرنے والوں کی پہچان نصیر آباد کی، یاد رکھیے گا، غیبت کرنے والے کی آج کی بات پکڑ لینا، یہی ہے لڑوانے والا گاؤں کے اندر۔ کون کیا تھی جب یہ پاس آ کے بیٹھے گا تو کچھ دیر یہاں کی باتیں کرے گا، اور میں کچھ دیر کے بعد کہے گا وہ ایک بات بتاؤں ہمارا کبھی کہ ہاں بتاؤ بتاؤ، کب بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتانا، یہ جو کہہ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا، سمجھ جائیے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے، وہاں بھی پکا ہے۔ لڑوانا یزید جو خوبصورت ہے، میں کہاں تک گراؤں گالی یزید کسی کا، میں کہاں تک گراؤں ناچ گانا کسی پسند کرنا یزید کسی کا۔ اگر محرم کے بعد میں نصیر آباد کے کسی گھر سے گانے کی آواز آ جائے سمجھ جانا حسین کا گھر نہیں، نصیر آباد میں یزید کا گھر ہے۔ شادیاں ہوئی تو نہیں، وقت ہوتا میں گانے کی تو روایت سنتا تمہارے گھروں سے خون آنا تھا، ممکن ہے ایسے کی روایت ہے، اتنی ممانعت ہے گانے کی، ایسی سچ کرنے والے آتا ہے۔ میں کہاں تک نہ 100 باتوں کی ایک بات، اللہ حضور یقین سے چاہتا تھا جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے۔ اپنے گاؤں میں دیکھو جو حرام کے خلاف بولے وہ حسینی ہے، جو خاموش ہے وہ یزیدی ہے۔ بولے بولے تو آپ بولے تو آپ کو برا کھا جائے گا، لیکن تمہارا کھڑا نہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ پتھر اسی میں مارا جاتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے۔ کیسے حق بولنے والے کربلا کے بیٹھے ہیں، کیسے حق بولنے والے کوئی نہیں، حق بولنے والے نہیں ہے، یہ سورہ اصل کی تفسیر کر رہے ہیں، والحصر قسم ہے اصل کی، ہر انسان ہر صدیقہ زندگوں کے متعلق ہے، ایک الذین آمنوا جو کم ہے مگر ایماندار ہے، 72 ہے، عمل صالح انجام کرتے ہیں، حق بولنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ حسین اور اصحاب حسین۔ آج 14 محرم اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار صبح پہنچ چکا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کی بہنوں کو اچھا رکھے، جتنے یہاں بیٹھے ہو نا ان میں سے کسی کو اللہ نے ایک بہن کو بھی، کسی کو دو، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں کی شادی نصیر آباد کے باہر کر رکھی ہوئی، یہاں تک وہ ٹرینڈ کے باہر کر رکھی ہوئی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی بہن کو پردیس کا پتہ چل جائے کہ اس کا بھائی مر گیا، اور جب بہن بھائی کے جنازے کیا ہوئی، جنازہ دفن ہو جاتا ہے،
सोया मोटा कर। घर खानदान वाले क्या कहते हैं, बेटा आई गई हो तो 40 पकड़ के जाना। हमारी बहनें तो हमारा 40वां करके जाए, और हुसैन की बहन जब आज रबी अव्वल रोज़े जुमा ज़ैनब मदीना लौट के आई, नाना की कब्र पे आके कहना, नाना ज़ैनब सब भूल जाएगी, मगर एक मसाइल ऐसा है जो ज़ैनब कभी न भूलेगी। कल कौन सा मसाइल? कल नाना मुझे मेरे भाई की लाशें से ऐसे गुजारा गया जैसे वो मेरा कुछ लगता ही ना था। जब अल्लाह तुम्हारी बहनों को अच्छा रखे, अल्लाह तुम्हारी बहनों के सुहाग को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे भांजों को सलामत रखे। एक बात कहूं जवानों, भैया मानोगे मेरी बात? मानोगे? बात बाहर छोड़ के कह रहा हूं भाई प्लीज, अगर तुम्हारी बहनें तुमसे नाराज हो तो उनको मना लो, क्योंकि बहनों का दिल बड़ा कमजोर होता है, जबान से बड़ी कुछ कहते भाई को, कहने के बाद बहुत देर पछताती है मैंने भाई से क्या कह दिया। याद रखना मेरे कौम के जवानों, ये बहनें अल्लाह ने अजीब दिल बनाया है इनका, ये भाई का शिकवा तो बर्दाश्त कर लेती है, गम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यकीन ना आए तो करबला में आके देखो, जब मोहम्मद बिन असद ने कैद का लश्कर आया, करबला की जमीन हिलने लगी, सिर्फ करबला की जमीन नहीं हिली, एक बहन का दिल घबराने लगा। कहा भैया बाहर लश्कर पे लश्कर आ रहा था, क्या कोई ऐसा नहीं तो हमारी मदद के लिए आ जाए? कहा बहन गुर्बत के आलम में हुसैन बुलाए तो किसको बुलाए? शर्म हया की मालिका ने सर झुका के बोला, कहा भैया मैं एक ऐसे को जानती हूँ, अगर आप बुलाओगे तो मना नहीं करेगा। कहा बहन किसको बुलाऊं? कहा भैया हबीब को बुला लो। मैं 2 जुमले यहाँ से पढ़ूंगा, इंशाल्लाह बहुत फिक्र करेंगे। हुसैन ने खत लिखा, अब चुप करबला हो के आ चुके हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा। आज ये खत हबीब की जरिए में लिखा है, ऐ रजूल फकीर, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, मैं 2 मुहर्रम को करबला आ चुका हूँ, नरगाह आदा में गिर गया हूँ। ऐ मेरे दोस्त अगर आ सकते हो तो आ जाना, आखिर में फिक्र का हबीब आने में देर न करना। बस ये कि हुसैन अकेला नहीं आया, सैयद साथिया। सुनेंगे रोने वालों, मैं ज्यादा तभी मसाइल नहीं पढ़ूंगा, एक रिवायत पढ़ना है। आज 14 मुहर्रम की एक रिवायत मुझे पढ़ना है। चांदे खत कब पहुंचा? कासिद कब पहुंचा? कासिद उस वक्त पहुंचा जब जनाब हबीब दस्तरखान पर बैठे थे। जैसे ही हबीब ने पहला लुकमा खाया, लुकमा हल्क में फंसा, लुकमा हल्क कील हुआ, हबीब ने ज़ौजा से कहा लगता है कोई भूखा याद कर रहा है। जज़ाकल्लाह, ज़ौजा ने पानी का पूछा दिया, पूछा छूट के जमीन पे गिरा। हबीब कहता है मैं समझ गया, याद करने वाला सिर्फ भूखा नहीं है, प्यासा भी है। सारे मसाइल मैंने छोड़ दिए। तब बलवा हुआ कौन? कासिद हुसैन। खत को लिया, सीने से लगाया, करबला आ गए। करबला आ गए, सब पे नमाज लगी। किसी ने कहा नबी के नमाज से तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। साहिब तबतुस साकिब लिखते हैं हबीब सब पे नमाज से निकले, खिदमत हुसैन ने कहा ये गुलाम तेरी नमाज पर कुर्बान। और ये क्या कि हमला के मलूलो तुम्हारी नमाज तो कबूल हो जाए, नबी के नमाज से भी नमाज कबूल ना हो। खूब लड़ा हुसैन का दोस्त, मारा गया हुसैन का दोस्त। 14 मुहर्रम आ गई, बस आपकी बात सुन रहे। 14 मुहर्रम साहिब तबतुस साकिब लिखते हैं जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला बाजार कूफा आया। कैसे आया? बेगजावा ऊँटों पर पेड़ सजाए हुए, हाथ पसे गर्दन थे, तमाशाइयों का हुजूम था। इसी मजमे में, इसी हुजूम में हबीब का बेटा भी खड़ा हुआ था। आखिर फिक्र है, हबीब का बेटा एक एक सर को देखता जाता है। देखते देखते हबीब के बेटे ने बाप के सर को बचाना, खानदान किया आया, तलवार उठाई। आखिर फिक्र दोस्तों को बुलाया, मिलकर हमला किया। जिस नेज़े पर हबीब का सर था, नेज़े को छीना, हबीब का सर रख दिया, खून साफ किया, सर को सीने से लगाया और एक फिक्रा कहा जिसका जवान बेटा जिंदा हो। मजलिस तमाम हो गई रोने वालों, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर नोके नेज़ा पे नहीं होता। अच्छा भाई सैयद सज्जाद ने जय सैयद फिक्रा सुना,
بیٹا نہیں، میری پھوپھیاں بیٹا، میری بہن معاف کرنا